हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एलुमनाई सीरीज़ वन मोर टाइम। आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं ये मेरे बहुत अजीज़ दोस्त हैं और सबसे अच्छी बात ये कि मेरे कुलीग हैं। हमने साथ ACCA किया है एंड हम ACCA के वन ऑफ द फर्स्ट बैच थे जिन्होंने मिर्चा वाला से पढ़ा था। सो आई एम टॉकिंग अबाउट बैक इन 2008 एंड 9। और आज तहसीन से मेरी मुलाकात हुई है, लाइक मैं कहूँगा तकरीबन 4-5 साल बाद ये मुलाकात हुई है। एंड आई मस्ट से थैंक यू तहसीन, आपने वक्त निकाला। और कैरियर के इस पॉइंट पर वक्त निकालना एक बड़ी मैं कहूँगा कंट्रीब्यूशन है। और मैं तमाम एलिमनाइज को पहले थैंक यू कहता हूँ कि भाई आपने अपनी जॉब, अपनी पर्सनल लाइफ में से वक्त निकाला इस सीरीज़ के लिए जिसका प्योर ऑब्जेक्टिव एस्पायरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मोटिवेट करना है। अच्छा, तहसीन ने इसी से क्वालिफाई किया इन 2012, ये इसी से मेंबर बने इन 2015। इन 2020 ये फेलो सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसे हम FCCA कहते हैं वो बने। और तहसीन करंटली के इलेक्ट्रिक में सर्व कर रहे हैं एज अ DGM। तहसीन के पास मोर देन अ डिकेड का एक्सपीरियंस है एंड ही इज़ अ ग्रेट गाय। मैं कहता हूँ कि यार ये मेरे वो उन दोस्तों में से हैं जिन्होंने AC से मेरी तरह किया कि हमने जल्दी जल्दी AC से किया था। सो तहसीन की जर्नी आपके लिए बड़ी इंस्पायरिंग है। और इस एलिमनाई सीरीज़ का ऑब्जेक्टिव मैं स्टार्ट से कहता हुआ आ रहा हूँ, आज ये कोई हमारी 11th एपिसोड है एलिमनाई सीरीज़ की, कि इसका प्योर ऑब्जेक्टिव जो बच्चे इसी से कर रहे हैं या जो करना चाह रहे हैं उन्हें मोटिवेट करना है। देखिए, जब आप स्टूडेंट होते हैं तो हर्डल्स होती हैं, डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, लोग डीमोटिवेट कर रहे होते हैं कि यार जॉब नहीं मिलेगी, इकनॉमी के हाल ये हैं, ये प्रॉब्लम है। बट वो तमाम जर्नी और वो तमाम प्रोसेस हम लोगों ने भी गुजारा एंड टुडे ही सर्विंग एज अ DGM इन के इलेक्ट्रिक विच इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट। और अभी मैंने इस वीडियो से पहले तहसीन से एक सवाल किया कि तहसीन, जो स्कूल के दोस्तों ने इसी से नहीं किया और कुछ और किया, उससे हम आगे हैं या पीछे हैं? तो उसने कहा यार उन सब से हम आगे ही हैं। सो आई मस्ट से कि ये सब हमें ACCA ने दिया है। तो तहसीन, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। मैं चाहूँगा कि जो हमारे एस्पायरिंग चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं इन्हें आप अपनी जर्नी शेयर करो कि आपका ACCA कैसा रहा और आज आपकी करंट पोजीशन में ACCA किस तरह कंट्रीब्यूट करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा ओवैस, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस एलुमनाई सीरीज़। अच्छा, आपका जो सवाल है कि मेरे ACCA की जर्नी कैसी रही, तो देखें, जब मैं इंटर कर रहा था तो काफ़ी हमारे दोस्त वगैरह थे, हम सोच रहे थे उस वक्त कि हमें कौन सी क्वालिफ़िकेशन परसू करनी चाहिए। हमारे पास उस वक्त ऑप्शंस थे, ACCA का ऑप्शन था, CA था, सिमा था, ICA में था। तो जो फैक्टर्स मैंने कंसिडर करते हुए ACCA चूज़ किया वो ये थे कि सबसे पहले तो ACCA की जो ग्लोबल रिकग्निशन है वो बहुत ज़बरदस्त है। अगर आज भी देखें तो मोर देन 150 प्लस कंट्रीज़ में वो रिकग्नाइज्ड है। तो आपके लिए बहुत ईज़ी होता है कि आप दूसरी कंट्रीज़ में भी मूव कर सकें, वहाँ पे जॉब हंट कर सकें, आपके चांसेस ऑफ हायरिंग दूसरी कंट्रीज़ में बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा। और पाकिस्तान में भी इसकी मार्केट बहुत अच्छी है। इसके अलावा जो ACCA का रूट था, अगर हम वो देखें कि ACCA को कंपेयर करें दूसरी क्वालिफ़िकेशन के साथ, तो ये एक बहुत स्मार्टेस्ट रूट था। मतलब अगर आपको ACCA के बाद अगर कोई दूसरी क्वालिफ़िकेशन भी परसू करनी है, फॉर एग्जांपल आपने CA करना है, ICW करना है, आपने सिमा करना है, तो आपके बहुत अच्छी एग्जाम्पशंस आपके पास अवेलेबल होती हैं। BSc ऑनर्स आप साथ साथ कर लेते हैं ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी का। तो उस वक्त हमने यही डिसाइड किया कि ACCA एक बेस्ट चॉइस है। और ACCA करने के बाद मैंने फर्म में थोड़ा टाइम काम किया। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट हुआ एज एन ACCA ट्रेनी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह एज ए DGM सर्व कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मेरे लिए जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस मेरे पास, जो मैंने के इलेक्ट्रिक में काम किया, मेरे लिए बहुत इजी था डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में मूव करना और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करना, क्योंकि आप जो ACCA क्वालिफ़िकेशन के जो कोर्स है उसमें आपको फाइनेंस के तकरीबन सारे फंक्शंस जो हैं आप इसमें पढ़ रहे होते हैं। आप इसमें एश्योरेंस पढ़ रहे होते हैं, आप ऑडिट पढ़ रहे होते हैं, टैक्सेशन होता है, ऑडिट होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपसे मिस कर रहे होते हैं। तो आपके लिए बहुत इजी होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस में अपनी इस क्वालिफिकेशन के साथ ग्रो करना। तो येस, इट हैज़ एडेड अ ग्रेट वैल्यू इन माई करियर। यस। तहसीन, इस बात से तो मैं कम्प्लीटली एग्री करूँगा कि ACCA हमें एक कंप्लीट चार्टेड अकाउंटेंसी करवा देता है और हमें हर डिपार्टमेंट के लिए एक्सपर्ट बनाता है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, एलुमनाई सीरीज़ के अंदर हमारे कुछ गेस्ट ऐसे आए जिन्होंने इस बात पर बड़ी इंपॉर्टेंस दी कि ACCA इज़ नॉट जस्ट अबाउट बिकमिंग अ बुक कीपर
اور میکنگ اکاؤنٹس اور میکنگ بجٹس اور میکنگ تھنگز لائک دیٹ. ایک ہمارے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے تو ایچ آر فائنینس سے کیریئر شروع کیا. بولا لوگ کہتے ہیں کہ ایچ آر میں فائنینس کا کیا کام ہے. بولا ادھر اسٹاف پلاننگ, ان کی سیلری, بجٹس, یہ تمام چیزیں. اور بولا پھر میں نے اپنے کیریئر کے اندر سیلز کے اندر فائنینس کو انکارپوریٹ کرایا, اور بولا میں سیلز ایگزیکٹو بنا, اور وہاں سے میں نے اپنا کیریئر گرو کیا. اور بولا پھر آج کتنے سارے ایسیسیز ہیں جو کمرشل بزنس پارٹنر کی پوزیشنز پر جاب کر رہے ہیں, جو بزنسز کو کمرشل پوائنٹ آف ویو پر گائیڈ کر رہے ہیں. اور میں آپ کی گلوبل ریکگنیشن والی چیز پر اگر بات کروں تو کل میری ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ, ہمارے ایک اسٹوڈنٹ تھا ایلیمنائی سیریز کی, میں ویڈیو بنا رہا تھا, حسان ان کا نام تھا. ہی از کرنٹلی سرونگ ان ایوا نیوزی لینڈ. تو انہوں نے کہا بھائی بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے اسی سے کر لیا, 5 ایئرس بعد آپ کو نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی کراس ممبرشپ ملتی ہے. تو بولا میں تو اس روٹ کے ذریعے میں نے وہ شفٹ کیا. سو گلوبل ریکگنیشن, فلیکسیبلٹی, اینڈ آبویسلی دس ہیز دا مین فیکٹر جو آپ کے اسی سے کرنے میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے. اچھا تحسین, اسٹوڈنٹس کے پرسپیکٹیو سے ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن اگر میں آپ سے کروں جو ابھی اسپائرنگ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں, کہ آپ کے اوپینین میں ایک اسٹوڈنٹ کو ڈیورنگ اے سی سی اے اسکلز ماڈیول کے بعد وہ جاب شروع کر لے, پروفیشنل ماڈیول کے بعد شروع کر لے, آپ کا کیا اوپینین ہے؟ جیسے ایک اوپینین ہمارے دور میں یہ ہوتا تھا کہ بھائی ہم نارملی اسکلز ماڈیول کے بعد بھی جاب شروع کر لیتے تھے, کہ F9 کے بعد جو اس وقت ہوتا تھا وہ FM ہو گیا, کہ اس کے بعد بچے جاب شروع کرتے تھے. بٹ کرنٹ سچویشن کو دیکھ کر آپ کی کیا ایڈوائز ہے کہ بچے اسکلز ماڈیول کے بعد جاب شروع کریں یا پہلے ایفیلیٹ ہو جائیں پھر وہ جاب مارکیٹ کی طرف جائیں؟ اس پر آپ لوگوں کو اوپینین دیجیے پلیز. اچھا دیکھیں, اس میں جو میرا اوپینین ہے, اچھا ویسے جو میں نے جس طریقے سے اپنا اسٹارٹ کیا تھا, تو میں نے تو پہلے اپنی پوری کوالیفیکیشن کمپلیٹ کی تھی اور اس کے بعد میں نے جاب اسٹارٹ کی تھی. لیکن آج جس طریقے سے ورلڈ ہے, تو میں آج یہ ایڈوائز کروں گا کہ ڈیفینیٹلی اسٹوڈنٹس کو اپنے اسکل ماڈیول کے بعد جاب اسٹارٹ کرنی چاہیے, کیونکہ دیکھیں اس میں بہت ایڈوانٹیجز ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو جب آپ دونوں چیزیں ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کو نا یہ اسٹڈیز اور ایگزامس میں آپ کی ہیلپ کرتی ہے, کیونکہ آپ جو چیز پڑھ رہے ہیں وہی چیز آپ اپلیکیشن ہوتے ہوئے اس کی دیکھتے ہیں. سیکنڈلی آپ بہت انیشیل لیول پہ نا آپ سیکھ جاتے ہیں کہ پریشر ہینڈلنگ کیسے مینیج ہوتی ہے, ٹائم مینجمنٹ کیسے ہوتی ہے, اور دونوں کو بیلنس لے کے کیسے چلنا ہے, پلاننگ کیسے کرنی ہے. تو آپ یہ جو چیزیں آپ کو بعد میں کریئر میں سیکھنی ہوتی ہیں وہ آپ بہت انیشیل لیول پہ سیکھ چکے ہوتے ہو, تو یہ ڈیفینیٹلی آپ کو ہیلپ کرتی ہے. لیکن اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کا بیلنس بہت اچھا مینٹین کریں, ورک کا بھی, ورک اینڈ کوالیفیکیشن کا. کیونکہ اگر آپ نے صرف ورک پہ فوکس کیا اور آپ نے ساتھ ساتھ چھوڑ دی کہ بس میں دیکھ لوں گا, آپ سال میں ایک پیپر دے رہا ہوں, تو پھر وہ آپ ہے نا بالکل غلط ڈائریکشن میں چلے جائیں گے. تو آپ نے دونوں کو بیلنس رکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اپنی کوالیفیکیشن کو سب سے زیادہ پرائرٹی دینی ہے, کیونکہ آپ دیکھیں ایک لیول پہ تو آ جائیں گے, لیکن آپ کو لیڈر اپ موو لینے کے لیے آپ کو بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کوالیفیکیشن آپ کی بہت میٹر کرے گی. تو آپ اس کو بالکل کمپرومائز نہ کرتے ہوئے اگر آپ کر سکتے ہیں مینیج تو آپ بالکل کریں. تحسین, ایک بڑا امپورٹنٹ سوال, کیونکہ اب ماشاء اللہ آپ جس پوزیشن پہ ہو, آپ کتنی بار انٹرویور ہوتے ہوگے اور آپ کے سامنے کینڈیڈیٹس آتے ہوں گے انٹرویو دینے. آپ ایک کینڈیڈیٹ کا انٹرویو لیتے ہوئے یار کیا سوچتے ہو کہ اس کے پاس اسی سے تو ہے, اگر اس کو یہ والا اسکل بھی آتا ہوتا نا میں اس کو فوراً رکھ لیتا. یعنی وہ اسکل جو آپ چاہتے ہو یار اگر ان کینڈیڈیٹس میں ہو نا تو کیا ہی بات ہو, یعنی یہ ان کی کوالیفیکیشن کو اور آؤٹ اسٹینڈ کر دے گا, اور یہ بالکل میرے لیے ایک ٹارگیٹ کینڈیڈیٹ ہوگا. تو کیونکہ جو اسپائرنگ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ اس کے ساتھ ان اسکلس کو سیکھنے پر بھی ٹائم دیں, اس پر ضرور آپ اپنی ایڈوائز کریں. اچھا دیکھیں, اس میں آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا کہ ساتھ جو ہم اسی سے کوالیفیکیشن کر رہے ہوتے ہیں بچے, تو وہ اس کے ساتھ اپنی کون سی دوسری اسکلز ہیں اس کو آپٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں بہت سی سافٹ اسکلز ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ اے سی سی اے اسٹوڈنٹس کو اس پہ بھی کام کرنا چاہیے, اور انفیکٹ یہ مرچا والاز انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ اس پہ بھی کام کرتا ہے اور اس طرح کی کورسز بھی آفر کرتا ہے, جیسے کہ کمیونیکیشن اسکلز ہو گئیں, پریزنٹیشن اسکلز ہو گئیں. تو یہ کچھ سافٹ اسکلز ہیں جو کہ بہت میٹر کرتی ہیں جب آپ پروفیشنل لائف میں جب جاتے ہیں اپنی. اس کے علاوہ جو آپ نے مجھ سے کہا کہ اب جب میں انٹرویو لے رہا ہوتا ہوں تو میں ان لوگوں میں کیا دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ اگر ان کے پاس یہ اسکلز بھی اگر ہوں تو وہ بہت مطلب ان کو آؤٹ شائن کرتی ہے. جیسے کہ دیکھیں ہر آرگنائزیشن میں ایک چیز تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو مائکروسافٹ ایکسل آپ کو آنا چاہیے, آفس سوٹ آپ کو پورا آنا چاہیے, ورڈ آپ کو یوز اچھا کرنا چاہیے, پریزنٹیشن کے لیے آپ کو پاور پوائنٹ اچھا آنا چاہیے. تو ہم اسٹوڈنٹ سے بالکل جب بھی اے سی سی ٹریننگس کے انٹرویوز لیتے ہیں تو ہم ان کو ایک چیز تو بالکل پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ایکسل میں کتنا ریٹ کرتے ہیں.
ٹھیک ہے. اگر وہ اپنے آپ کو اس میں اچھا ریٹ کرتے ہیں تو اس پہ پھر کراس کوشچننگ ہوتی ہے, لیکن یہ بہت میٹر کرتا ہے کیونکہ دیکھیں آپ کے پاس اگر آپ ایک پوزیشن ہے اور آپ کو 2 ٹرینیز میں کسی ایک کو رکھنا ہے, تو آبویسلی جس کے پاس کوالیفیکیشن کے ساتھ ساتھ یہ اسکلس ہوں گی تو اس کو پرائرٹی دی جائے گی. اور یہ بہت امپورٹنٹ اسکلز ہیں, تو آپ سے فوکس کریں, اگر کر سکتے ہیں ساتھ مینیج کر سکتے ہیں تو بالکل آپ کے چانسز آف ہائرنگ اور زیادہ انکریز ہو جائیں گے. اچھا تحسین, ادھر میں ایک بات ایڈ کروں کہ اب آپ کو شاید ہمارے دور میں تو پیپر مینول ہوتے تھے, اب آپ کیونکہ کوالیفیکیشن سے بہت زیادہ کنیکٹڈ نہیں ہوگے, اب اسی سے کہ جتنے بھی پیپر ہیں اسکلز ماڈیول کے وہ سب اب کمپیوٹر بیسڈ ہو گئے ہیں, اور اس میں بچے کو آنسر کرتے ہوئے اسپریڈ شیٹ اور ورڈ پروسیسر یوز کرنا ہے. اینڈ دس از سو امپورٹنٹ. یعنی اگر میں اپنے پیچھے جاؤں, اور میں نے جب آئی سی آئی پاکستان اور ای وائی میں ٹریننگ کری تھی, یار ہمیں ایکسل میں سم کا فارمولا لگانا نہیں آتا تھا, اینڈ اٹ واز سو امبیرسنگ. وہ کہتا تھا آپ سم کر لو, اس پہ ٹوٹل کا تھا, ہمیں آٹو سم نہیں آتا ہوتا تھا. تو دس از ویری امپورٹنٹ, آپ اپنے ایکسل کے اسکلس کو امپروو کریں, اور یہ آپ کے کیریئر میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کریں گے. اینڈ کنسیڈرنگ کہ جیسے اے آئی اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور آ رہا ہے, تو یہ تمام اسکلس بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کریں گے. تحسین, ایک بڑا امپورٹنٹ سوال, بڑی ایک ڈی موٹیویشن ہے مارکیٹ میں کہ بھائی اکنامی کے حالات ایسے ہیں, دنیا کے حالات ایسے ہیں, جابز نہیں ملیں گی, کوالیفیکیشن نہ کرو, اسکل سیکھ لو اور شارٹ ٹرم ارننگ کی طرف چلے جاؤ. آپ کے حساب سے ونس اے اسٹوڈنٹ بیکمز این اے سی سے کوالیفائڈ, کیا مارکیٹ میں جابز ہیں لوکلی انٹرنیشنلی؟ آپ کیا دیکھتے ہو کہ بھئی ایک بچہ کوالیفیکیشن پوری کرنے کو کتنی امپورٹنس دے اور اس کو جاب کتنی ایزیلی ملے گی؟ اچھا دیکھیں, اس پہ جیسے آپ نے کہا کہ اے سی سی اے کرنے کے بعد اسٹوڈنٹس ایسے سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ جاب نہیں ہے ہمارے پاس, تو مجھے بتاتے ہیں ایسے کون سے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے پاس جاب نہیں ہے, کیونکہ ہم تو ہر وقت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, ہمیں بندے انفیکٹ مل نہیں رہے ہوتے کہ نئے اے سی سی اے کوالیفائڈ بندے ہمیں مل نہیں رہے ہوتے. تو جاب مارکیٹس کی بہت اچھی ہے. اور دیکھیں اے سی سی اے کا جو کورس ہے اس میں آپ, اگین میں وہی بات ریپیٹ کروں گا کہ کوئی ایسا فائنینس کا فنکشن نہیں ہے جو اے سی سی اے اس میں نہیں پڑھاتا. سارے فائنینس فنکشنز میں اے سی سی اے آپ کو بہت اسمارٹلی کورس کا ڈیزائنڈ ہے. تو ایسا تو میں سمجھتا ہوں ممکن ہی نہیں ہے کہ بندہ اے سی سی اے کر لے اور اس کو جاب نہ مل رہی ہو. ٹھیک ہے, وہ ڈیفینیٹلی کچھ ایسی چیزیں تو دوسری ہوتی ہوں گی کہ وہ انٹرویو اپنا کس طریقے سے دے رہا ہے. تو یہی جو آپ نے بات کی کہ یار دوسری اسکلس پہ بھی فوکس کرنا چاہیے, انٹرویو پریپریشن اسکلز ہوتی ہیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے, کمیونیکیشن اسکلز ہوتی ہیں, آپ کی ایکسل اسکلز ہیں. آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا اس طریقے سے جب کیری کریں گے تو آپ کسی بھی انٹرویو میں جائیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی وتھ اے سی سی اے آپ کو جاب ملنا مشکل ہوگا. اور ناٹ جسٹ ان پاکستان, مطلب آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں اس کی ریکگنیشن ہے. تو اور بہت ساری اب تو, کیونکہ اے سی سی اے نے اگر آپ دیکھا جائے تو اے سی سی اے نے اب تو کافی آرگنائزیشن کے ساتھ کولیبریٹ بھی کر لیا ہے, کے الیکٹرک کے ساتھ, ایچ بی ایل کے ساتھ. تو کتنے سارے آپ کے اے سی سی ٹریننگ پروگرامز لانچ ہو رہے ہیں, ناٹ جسٹ یہاں پہ, مطلب باہر بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ اے سی سی ٹریننگ کے پروگرام بہت جگہ لانچ ہو رہے ہیں. اور پھر آپ کے پاس فرم کا بھی روٹ ہے, آڈٹ ٹریننگ آپ بن سکتے ہیں. تو کوئی ایسا کچھ نہیں ہے. اگر اسٹوڈنٹ ایسا سمجھتے ہیں کہ اے سی سی اے کرنے کے بعد ہم گھر پہ بیٹھے رہیں گے, تو ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کے پاس بے تحاشا جابز ہیں, آپ صرف کر رہے ہیں اور پھر دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ کو جاب ملتی ہے. یعنی میں اس میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی کوالیفائی ضرور ہو جاؤ. کوالیفائی ہو گئے, ونس یو بیکم این ایفیلیٹ, آپ کے پاس بہت اپارچونیٹیز ہیں. ہاں یہ بات میں ضرور ایگری کروں گا, کبھی کبھار آپ کو آپ کی ڈیزائرڈ جاب نہیں مل رہی ہوتی, یار میں نے سوچا ہے مجھے وہاں جانا ہے, وہ نہیں مل رہا. تو اس کے لیے بھی میں ہمیشہ کہتا ہوں بھائی جرنی شروع کر دو. آپ کو ابھی جو جاب مل رہی ہے آپ کیریئر شروع کرو. ہو سکتا ہے وہ چیز آپ کے لیے اچھی لگ رہی ہو, لیکن اللہ نے آپ کے لیے اس سے اور کچھ بھی چیز بہتر رکھی ہو. جیسے کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ بچے کہتے ہیں یار ہمیں ایکسٹرنل آڈٹ میں ہی جانا ہے, اور ان کو فرم کی کسی اور ڈپارٹمنٹ میں جاب ملتی ہے اور وہاں سے وہ پراسپر کر جاتے ہیں. سو اٹس کمپلیٹلی یہ کہ بھائی آپ اپنا کیریئر شروع کریں. سو تحسین, اٹ واز گریٹ, آپ نے ٹائم نکالا اور آپ ہمارے اسپائرنگ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو آپ نے ایڈوائز کری. اینڈ آئی مسٹ سے کہ بھائی یہ ہمارے ایلیمنائی کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور جب ہم اسٹوڈنٹ تھے, میں 10-15 ایئرس بیک جا کر بات کروں تو ہمارے دلوں میں ایسے کویشچنز ہوتے تھے اور ہمارے پاس گائیڈنس نہیں ہوتی تھی. اچھا دیکھیں, ہم آپ کو اپنی سکسیس اسٹوری تو سناتے رہتے ہیں کہ اویس مرچا والا نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا, وہ تو آپ نے 10 بار کہانی سنی ہے. لیکن یہ جو ایلیمنا ہیں یہ آپ لوگوں کی طرح لوگ تھے جنہوں نے ایز اے اسٹوڈنٹ کیریئر شروع کیا اور پھر انہوں نے اپنی لائف کو کارپوریٹ میں جا کر پرسو کیا, اینڈ ناؤ دے آر سرونگ ان سچ بگ پوزیشنز. سو آئی ہوپ کہ یہ جرنیز آپ کو ہیلپ کر رہی ہوں گی, موٹیویٹ کریں گی, اور آپ ایٹ سم پوائنٹ اپنی لائف کو ریلیٹ کریں گے کہ ہاں یار ابھی ہم یہاں ہیں اور یہ بھی اس فیز میں آتا ہے, ناؤ ہی از ایٹ دیٹ پوزیشن.
So thank you everyone for listening to us, and this alumni series will continue. Further guests آئیں گے, ان کی journeys discuss ہوں گی. So stay connected, and thank you Tehseen for taking out time one more time. Thank you.